आहला की तरफ उसके इशारे पर सब ने पक चेहरे से एक दूसरे को देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब मरवा ने उसके साथ करने को कहा। ये जानकर कि वो लड़की आहला है, आजिल खूना शाम नज़रों से उस लड़के की तरफ बढ़ा और एक ज़ोरदार मुक्का उसकी नाक पर मारा कि उसके नाक से खून बहने लगा। फरहाद ने आगे बढ़कर आजिल को उसकी पहुंच से दूर किया तो वो आहला को घेरे में लिए खड़ा हो गया। आहला का वजूद इस इंकिशाफ पर ज़लज़लों की ज़द में था। फरहाद ने उसे आगे बोलने का कहा। फिर मैंने पैसों का मुतालबा किया तो वो मान गई। मैं उसके साथ वक्त गुजारना चाहता था, इसलिए मैंने उसे पैसे लेकर क्लब में आने को कहा। मैं वहाँ अपने दोस्त के साथ था। जब वो पैसे लेकर आई, सेपी ने मेरे कहने पर उसकी ड्रिंक में नशावर गोली मिला दी थी, जिससे वो अपने हवास खोने लगी। उसके बाद हम उसे लेकर प्लेट गए और उसके साथ अभी वो कहता कि कब से कड़े शहरोज़ का पैमाना लबरेज हुआ था। उसने उसका गिरबान पकड़कर उसकी नाक पर मुक्का मारा था। पहले मुक्के पर ही अब उसे दर्द हो रहा। अब उसे लगा उसके नाक की हड्डी टूट गई हो। प्लीज़ मिस्टर शहरोज़, आप कंट्रोल करें खुद पर। तो तुम कल मिसेज आजिल को किडनैप करके उनके साथ ज़्यादती करने वाले थे? जी, उसने हौखला कर कहा। ये तसव्वुर करके ही कि वो बिल्कुल बेलिबास की जाती, उसकी इज्जत उसकी नस्वानियत को रौंदा जाता। उसने मजबूती से आजिल का बाजू पकड़ा था। ये केस आज बारी दिन था, एक के बाद एक इंकिशाफ। आजिल ने उसके बाजू पकड़ने पर उसको अपने बाजू में छुपाने की कोशिश की थी। वो खुद भी तो उसे तकलीफ देना चाहता था। उसने उसे उसके घर वालों की नज़र में गिरा दिया था, लेकिन अब ये सुनकर कि कल उसकी इज्जत को तार तार किया जाता, उसको अजियत से दो चार किया जाता, उसने आजिल के दिल को मुट्ठी में लिया था। उसके पूरे वजूद में आग लग गई थी, जबकि आहला उसके सीने में मुँह दिए दबी दबी रो रही थी। क्या सबूत है कि ये सच कह रहा है? हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो। मुस्तफ़ा साहिब ने कहा। साजिद साहिब में तो बोलने की भी सकत नहीं थी। ये सच कह रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों की यकीन दहानी के लिए आपको रिकॉर्डिंग सुनवा देते हैं। रिकॉर्डिंग सुनकर तो किसी किस्म का शुबा बाकी नहीं था। हर चीज़ क्लियर हो चुकी थी। सब ही सकते के आलम में थे। साजिद साहिब तो मुस्तफ़ा साहिब से नज़रें तक चुरा रहे थे। तुम लोगों को दिल बहलाना था ना, तो चलो आज तुम्हारा दिल मैं बहलाता हूँ। उसके बाद तुम्हारा दिल इतना भर जाएगा कि तुम्हें उसकी चाह नहीं रहेगी। आजिल ने उनकी तरफ कदम बढ़ाते कहा। प्लीज़, इनके किए की सज़ा इनको अदालत दे देगा। आहला ने उसे कहा। क्यों, क्या तुम्हारा दिल नहीं कर रहा कि तुम्हारे बारे में ऐसा सोचने वालों को तुम जान से मार दो? उसने आबरू अचकाई। हम कौन होते हैं किसी को सज़ा देने वाले, और अल्लाह का इंसाफ ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए तुम इन्हें इनके हाल पर रहने दो। ठीक है, वो उन लोगों की बूटी बूटी कर देता, लेकिन उसके कहने पर वो उसे लिए बाहर आ गया। मैं मरवापी को माफ़ कर चुकी हूँ, इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि इस बात को यही दबा दिया जाए। करने वाली इस दुनिया से अपना वक़्त कर जा चुकी है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई उन्हें बुरे अल्फाज में याद करे। उसने भीगे लहजे में कहा। उसके इतने ज़र्ब पर आजिल उसको देख कर रह गया। मुस्तफ़ा साहिब को उसकी बात बहुत पसंद आई थी। आजिल रात को लेकर उसे घर वापस आ गया था। वो सारी रात रोती रही थी। उसने उसे सच्चे दिल से माफ़ कर दिया था, लेकिन बार बार अपने बेअबरू होने का सोच कर ही उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। ये क्या कर दिया अपने मरवापी, मेरे साथ बुरा करते करते खुद को बर्बाद कर लिया। काश आप इतनी बदगुमान ना होती तो आज आप सबके दरमियान होती। उसने कर्ब से सोचा। आजिल कमरे में बैठा ड्रिंक पर ड्रिंक कर रहा था। उसका दिल जल रहा था। न जाने क्यों इस कदर उसके अंदर जलन थी कि ये शराब भी उसकी अंदर लगी आग को कम नहीं कर पा रही थी। जब भी रिकॉर्डिंग के अल्फाज उसके कानों में गर्दिश करते, उसका दिल करता कि वो सबको जाकर शूट कर दे। जिन्होंने ऐसा सोचा भी, उसका दिमाग उसकी तरफ तो जा ही नहीं रहा था कि वो क्यों इतना पागल हो रहा है। उस वक्त उसे सिर्फ अपने अंदर लगी आग को मिटाना था, जो कि ख़त्म होना तो दूर की बात कम होने को भी नहीं आ रही थी। ये दुनिया मकाफात अमल है। यहाँ जो शख्स जिसके लिए गड़ा खोदता है, उसी में खुद ही गिरता है। मरवा ने आहला को बेलिबास करना चाहा और खुद ही बेलिबास हो गई। ना सिर्फ बेलिबास बल्कि अपनी जान से चली गई। आहला ने किसी का बुरा ना चाहा तो अल्लाह ने उसे अपनी हिफाजत में रखा कि आजल जैसा बुरा करने वाले से भी उसकी इज्जत महफूज है। आज घर में मरवा के इस्याले सवाब के लिए कुरान खानी करवाई जा रही थी। नूर लोग भी आज यही थे। साजिद साहिब के दिल में भी आखला के लिए फिर से नरम गोशा पैदा हो गया था, जिसका सबूत उन्होंने उसके सर पर शफकत से हाथ रख कर दिया था। आजल को तो इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो शहरों से इनसिक्योरिटी पर आ गया था। नूर तो जितना हैरान होती कम थी, क्योंकि वो जब भी घर में मिलाद वगैरह करवाती थी वो हमेशा गायब होता था। सोफिया और पारिया को भी आखला ने बुलाया था। वो अब उनसे मज़ीद झूठ नहीं बोलना चाहते थे। कुरान खानी पढ़कर सबको खाना खिलाया गया। अब घर में सिर्फ मुस्तफ़ा की फैमिली और
فاریہ صوفیہ تھی، محلے والے کھانا کھا کر جا چکے تھے۔ شمع بیگم چپ سی ہو گئی تھی، نہ بولتی تھی نہ کسی کے سوال کا جواب دیتی۔ ان کو مروہ کا گہرا صدمہ پہنچتا بھی کیوں نہیں، وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ دکھ تو بہت بڑا تھا، صبر بھی آہستہ آہستہ ہی آنا تھا۔ آخلا نے ان کو کھانا کھلا کر دوائی دے کر سلا دیا تھا، کیونکہ وہ جتنا مروہ کے بارے میں سوچتی اتنا ہی ڈپریس ہوتی، جو کہ ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں تھا، اور ایسے میں نیند ان کے اعصاب کے لیے بہت ضروری تھی۔ وہ ان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی جہاں صوفیہ اور پاریہ تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر گہرا سانس لیا، گویا اپنی اعصابی و ذہنی تکن کو اس سانس میں خارج کیا تھا۔ بہت افسوس ہوا علی تمہاری کزن کا سن کر، صوفیہ نے افسوس کیا۔ ہاں بس وہ اپنی زندگی ہی اتنی لکھوا کر آئی تھی۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور آگے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ آنٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ فاریہ نے پوچھا۔ بہتر نہیں ہے، چپ سی ہو گئی ہے۔ اگر کوئی تعزیت کے لیے آتا ہے تو چپ کر کے اسے دیکھتی جاتی ہے۔ صدمہ بھی تو بہت بڑا ہے، اللہ انہیں صبر دے، آمین۔ مجھے تم لوگوں کو کچھ اور بھی بتانا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں پساتے کہا۔ ہاں کہو۔ اور پھر اس نے اپنے ساتھ ہونے والا ایک ایک واقعہ انہیں بتا دیا۔ او مائی گاڈ، علی تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے ہمیں بنک بھی نہیں پڑنے دی، دونوں نے شاک و صدمے سے کہا۔ مجھے خود اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھنے میں کتنا گڈ لکنگ لگتا تھا اور حرکتیں دیکھو شیطانوں والی، یہ فاریہ تھی۔ اور مجھے تو انکل پر افسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے بھی تمہارا یقین نہیں کیا۔ چلو انکل کو تو چھوڑو، شہروز بھائی نے بھی نہیں کیا، بہت غلط کیا انہوں نے۔ اس میں شہروز کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ اس کی جگہ اگر میں ہوتی تو میرا ریئیکشن بھی یہی ہوتا۔ تم ابھی بھی ان کی سائیڈ لے رہی ہو؟ نہیں، میں اس کی سائیڈ نہیں لے رہی بلکہ حقیقت بتا رہی ہوں۔ اچھا، اب آگے کیا کرنا ہے؟ زندگی کی اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے، اور جب تک میری سانس چل رہی ہے میں نہیں چاہتی کہ میں اسے کسی بھی بدلے عداوت یا دشمنی کے نظر کر دوں۔ اس لیے میں نے شہروز کو بھی سچے دل سے معاف کر دیا ہے، اور عاجل کو بھی، اس سب کے لیے جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے، اور میں آج سے اس سے باقاعدہ معافی بھی مانگ لوں گی، اس نے بتایا۔ دروازے کے پار کھڑا وجود خود کو زمین میں گڑتا محسوس کرنے لگا۔ اس نے کیا کیا تھا اور اس کا ضرب کتنا بڑا تھا۔ وہ مردہ قدموں سے واپس پلٹ گیا تھا۔ تو اس کے بعد کیا وہ تمہیں معاف کر دے گا؟ کیونکہ اب تک اس نے جو بھی کیا ہے تمہارے ساتھ، اسے دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا اتنی آسانی سے۔ صوفیہ نے پچھلی باتوں کو سامنے رکھتے اپنا خدشہ ظاہر کیا، جو کہ ایک طرح سے صحیح بھی تھا۔ وہ معاف کرے یا نہ کرے یہ اس کا عمل ہے، لیکن معافی مانگ کر میرا ضمیر مطمئن ہوگا، اور سب سے بڑھ کر میں اپنے رب کے سامنے سرخ روح ہو سکوں گی۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اسے گلے لگایا۔ وہ صوفیہ کو طلحہ کا پیغام دینے آیا تھا، لیکن اندر سے ہونے والے انکشاف پر دم بہت رہ گیا۔ اس نے کیا کر دیا تھا؟ واقعی اس نے صحیح کہا تھا کہ جب اسے حقیقت معلوم ہوگی تو وہ پچھتائے گا۔ ہاں، وہ واقعی پچھتا رہا تھا کہ کاش وہ اس پر یقین کرتا، نہ کہ تصویروں پر، لیکن کاش ہی ہوتا ہے۔ وہ سر ہاتھوں میں گرائے اپنی نادانی پر، کم عقلی پر خود کو کوس رہا تھا کہ اسے یاد آیا کہ وہ تو طلحہ کا پیغام دینے آیا تھا، اور طلحہ بھی اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ اپنی ندامت سمیت دوبارہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن اب اس کے قدموں میں بھی ندامت تھی۔ اس نے دروازہ ناک کیا اور اندر آیا۔ میں صوفیہ اور پاریہ کو بلانے آیا تھا، طلحہ ان کا نیچے ویٹ کر رہا ہے۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا۔ یہ نظریں آج احترام سے نہیں بلکہ شرمندگی سے جھکی تھی۔ جی، وہ دونوں چلی گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ کیا تم نے واقعی مجھے معاف کر دیا اتنی آسانی سے؟ اس نے پوچھا۔ اس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ میں تمہاری اور ان لوگوں کی باتیں سن چکا ہوں۔ اس کی نہ سمجھی پر اس نے کہا، جی میں نے آپ کو معاف کر دیا، اور ویسے بھی آپ کا جرم اتنا بڑا نہیں تھا کہ معاف نہ کیا جا سکتا۔ جب وہ رب اپنے بندے کو معاف کر سکتا ہے تو پھر ہم انسان کیوں نہیں، جبکہ ہم تو اس کے ادنا سے غلام ہیں۔ اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، تو کیا ہم پہلے جیسے نہیں ہو سکتے؟ اس کی مسکراہٹ پر اس نے حوصلہ کرتے کہا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب جب کہ میں یہ جان گیا ہوں کہ وہ سب جھوٹ تھا، تو ہم بابا کو یہ سب بتا کر تمہاری پوزیشن کلیئر کر دیتے ہیں، پھر تم اسی گھر میں رہنا۔ اور اس نے رک کر اسے دیکھا۔ اور یہ کہ میں اب تم سے محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا، لیکن میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز مجھے ایک موقع دو۔ آئی پرومس تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا، ساری عمر تمہیں خوش رکھوں گا، بس ایک دفعہ تم ہاں بول دو۔ وہ ملتجی ہوا، اس کی بات پر اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ شہروز، میں نے آپ کو معاف ضرور کر دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو سکتا ہے۔
نہیں، سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا، چاہ کر بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ پر بھروسہ کر کے میں اس دن آپ کو رضامندی دینے والی تھی، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے میرے بھروسے کو چکنا چور کر دیا۔ جب ایک بار کسی پر کیا گیا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے نا، تو دوبارہ وہ بھروسہ قائم نہیں ہوتا۔ اور آپ نے کہا کہ مجھے آپ سے شادی کر کے ازالہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کسی ایسی لڑکی کو اپنائے جو آپ کا ساتھ پا کر مکمل محسوس کرے خود کو، جس کے لیے آپ کا ساتھ ہی سب کچھ ہو۔ اس کا بھروسہ مان جیتیے گا اور اسے کبھی مت توڑیے گا، تو میں سمجھوں گی کہ آپ نے ازالہ کر لیا۔ میں آپ کی کزن ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ خون کے رشتے ٹوٹا نہیں کرتے، کوئی اور رشتہ ہم میں ہو یا نہ ہو، کزن کا رشتہ ہمیشہ ہمارے درمیان رہے گا، اور میں امید کرتی ہوں کہ اب آپ اس رشتے کا پاس رکھیں گے۔ اس نے مسکرا کر امید سے کہا، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ اس نے بھی مسکرا کر کہا، جبکہ دل میں تو کرچیاں تھیں، لیکن جب وہ اس سے کزن ہونے کا مان نہیں چھین رہی تھی تو وہ بھی اس مان کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک اور وجود ان کی باتیں سن کر پلٹا تھا۔ وہ جب کمرے میں آیا تھا تو اس کے قدموں میں ندامت تھی، لیکن اب ندامت کے ساتھ ساتھ شکست بھی تھی۔ گرا کر آج پھر اس نے حرام اپنے اندر انڈیلنا شروع کیا تھا۔ آج اسے وہ خود سے دور جاتی دکھائی دی تھی ایک پل، لیکن دوسرے ہی پل جب اس نے اسے انکار کیا تھا تو وہ انکار اس کے دل کے اندر ٹھنڈی پوار بن کر برسا تھا۔ اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا، لیکن دوسرے ہی پل یہ خوشی بھی مان پڑی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ جب سب کو اصلیت کا پتہ چلے گا تو وہ اسے یہاں سے لے جائیں گے، اس کی دسترس سے دور۔ یہ بات اس کی روح پناہ کر رہی تھی۔ ابھی تو اس پر انکشاف ہوا تھا کہ وہ اسے بے پناہ محبت کرتا ہے، محبت نہیں بلکہ عشق کرتا ہے، اور اس سے معافی مانگ کر جانے کا سوچ رہی تھی۔ اس کی زندگی سے اس نے پختہ عہد کر لیا تھا کہ وہ اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا، کبھی بھی نہیں۔ اس کے لیے چاہے اسے زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے دوبارہ اس کے ساتھ، لیکن وہ اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا۔ لیکن کیا محبت زور زبردستی سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ کیا کسی دل میں اپنے لیے محبت جیسا جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ زور زبردستی سے کسی کو اپنا پابند تو کیا جا سکتا ہے، لیکن محبت نہیں کروائی جا سکتی۔ کسی کو اپنا عادی تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن عادت تو مجبوری کا نام ہوتا ہے، جسے ہر حال میں پورا کرنا ہوتا ہے۔ عادت میں تو دل کو نہیں دیکھا جاتا، لیکن محبت کا تعلق تو سراسر دل سے۔ رابی جو اس کے کمرے کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں جا رہی تھی، اس کے کمرے کے کھلے دروازے سے اس کی آواز پر کمرے میں داخل ہوئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس نے افسوس سے اپنے بھائی کو دیکھا، جو شراب اپنے خلق میں انڈیلتا ساتھ کچھ بھی بول رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو عاجل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اسے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے رابی، عاجل مصطفیٰ گیلانی جس نے کہا تھا کہ اسے کبھی محبت نہیں ہو سکتی، آج اسے محبت نہیں عشق ہو گیا ہے۔ وہ مسکراتا گویا ہوا تو اس نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اسے لگا کہ وہ شاید زیادہ ہی ڈرنک کر چکا ہے، اس لیے اس نے اس بات کو سیریس نہیں لیا۔ پوچھو گی نہیں کس سے ہوا ہے؟ چلو میں ہی بتا دیتا ہوں، آخر تمہیں بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ تمہارے بھائی کا عشق کون ہے۔ ارے پوچھو تو، اس نے اسے چپ دیکھ کر دوبارہ کہا۔ کس سے؟ آہلا ماجد سے، اس نے دل پریب انداز میں کہا، جبکہ رابی کو لگا اس نے غلط نام سن لیا ہو۔ بھائی، کس کا نام لیا آپ نے؟ آہلا کا، اس نے ہنس کر کہا۔ ویسے کتنا اچھا لگے گا نا، آہلا عاجل گیلانی، بالکل پرفیکٹ۔ ہمارے تو نام بھی ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، اسی لیے تو دیکھو کتنے اچھے ساؤنڈ کر رہے ہیں، آہلا عاجل۔ ایک بار پھر اس نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لگایا، جبکہ رابی تو ہونکوں کی طرح اپنے بھائی اور اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ بھائی، آپ کو ریسٹ کرنی چاہیے، یہ شراب آج آپ کے دماغ پر چڑھ گئی ہے۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں نشے میں بول رہا ہوں، اس نے ناراضگی سے کہا۔ ہاں، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ ہاں، تمہیں بھی یقین نہیں آ رہا نا؟ دیکھنا، جب میں اسے بتاؤں گا نا تو اسے بھی پہلے یقین نہیں آئے گا، لیکن اسے میرا یقین کرنا ہوگا، میری محبت پر ایمان لانا ہوگا۔ پہلے اس نے ہنس کر پھر جنونی ہو کر کہا، بھائی پلیز، آپ جتنا اس کے ساتھ کر چکے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے وہ سب بھول کر آپ کی محبت پر لبیک کہیں گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں معافی مانگ لوں گا، لیکن اسے میرا ہونا پڑے گا ہر حال میں، اس نے ضدی لہجے میں کہا۔ اگر اس نے معاف نہ کیا اور نہ قبول کیا آپ کی محبت، پھر اس نے اپنا خدشہ ظاہر کیا اور ساتھ اس کے ارادے جاننے چاہے تو نہ کرے۔ میں کون سا مرا جا رہا ہوں اس کی معافی کے لیے؟ مجھے تو بس وہ اپنی زندگی میں چاہیے، ہمیشہ کے لیے، صرف اور صرف میری بن کر، اپنے عاجل کی اور کسی کی نہیں۔ اور اس کے لیے اگر مجھے ہر حد بھی پار کرنی پڑے تو میں کروں گا۔ بھائی، اس نے افسوس سے پکارا۔
بھائی محبت زور زبردستی سے حاصل نہیں کی جاتی، اگر آپ زور زبردستی سے انہیں اپنی زندگی میں شامل بھی کر لیتے ہیں تو کبھی ان کے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس نے سمجھایا، اس سے بہتر کون جان سکتا ہے، وہ بھی فرحات کے لیے جنونی ہوئی تھی، لیکن کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ تم اپنا لیکچر بند کرو اور جاؤ کمرے میں۔ اسے جڑتا اسے کمرے سے نکال چکا تھا اور خدا خلا جل بڑبڑاتا بیڈ پر ڈے گیا۔ وہ اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، رات کافی ہو گئی تھی، اس لیے اس نے صبح اس سے معافی مانگنے کا ارادہ کیے سو گئی۔ وہ تو اس معاملے کو سلجھانے کی کوششوں میں تھی، اسے کیا معلوم تھا کہ وہ کن سوچ اور منصوبوں میں ہے۔ وہ کچھ دنوں سے کسی مشن پر تھا اور اس نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ کال نہیں کر سکے گا اور وہ پریشان نہ ہو، اس لیے وہ ابھی بیڈ پر لیٹی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ جب بھی اسے کال کر کے اس سے پیار بھری باتیں کرتا تو اسے جھڑک دیتی تھی اور پھر اس کا معصومیت بھرے لہجے میں شکوے کرنا۔ آج اسے اس کی ساری باتیں یاد آ رہی تھی، اس کی ہر دعا میں اس کی سلامتی کی دعا شامل ہوتی تھی۔ وہ جانتی تھی جو کام وہ کرتا ہے وہ خطرناک ہے، لیکن وہ اسے منع نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ اپنے ملک کی محبت میں کر رہا تھا۔ وہ اسی کی باتوں کو سوچ کر مسکرا رہی تھی کہ کسی بچے کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا تھا۔ اس نے دیکھا تو اس کا پارٹنر بیڈ پر چڑھ کر اس کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ اس نے خوشگواریت کے احساس سے اسے دیکھا اور پٹاپٹ اس کے گال چوم ڈالے تھے۔ پوپو کی جان، تم کب آئے؟ اس نے اسے اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ اچھا، اور کون کون آیا ہے؟ وہ صحیح بولتا تھا لیکن را و رڑا کو لانگ پڑتا تھا۔ ماما، پاپا، چھوٹو، اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں پر گن کر بتایا۔ واہ، چلو پھر نیچے چل کر سب سے ملتے ہیں۔ اسے اپنے گود میں اٹھا کر وہ نیچے آئی۔ واہ بھائی واہ، آج تو ہمارے گھر میں رونق لگ گئی، اس نے سب کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر چہکتے ہوئے کہا۔ جی جناب، باقر نے اٹھ کر اسے گلے لگا کر سر پر بوسہ دیا۔ السلام علیکم بابی۔ وعلیکم السلام، آمنہ نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سے کہا۔ اوئے ٹینے، ادھر آ، اس نے 1.5 سالہ موہد کو زمین پر پاؤں کے بل رینگتے دیکھ کر کہا تو اس نے پلٹ کر اپنے سامنے والے 2 دانتوں کی نمائش کی۔ پاریا کو اس کی صدا پر بہت پیار آیا۔ اس نے ثاقب کو صوفے پر بٹھایا اور اسے اٹھا کر گود میں لے کر چوما، جس پر اس نے منہ بسورا تو پاریا نے جان کر دوبارہ اس کا منہ چوما۔ اب اس کی بار اس نے غصے سے دیکھا اور اس کے ہاتھ پر کاٹ دیا۔ اس کی حرکت پر سب کا کہا گونجا۔ دیکھے بھی، آپ کا یہ بیٹا کیسے مجھے ٹارچر کر رہا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کر کے جس پر اس کے 2 دانتوں کے نشان تھے دکھا کر مصنوعی شکایت لگائی۔ ہاں ہاں ہاں، اب اس پر تمہارا کچھ تو اثر ہونا تھا نا، ویری فنی۔ اس نے منہ بنایا۔ ڈنر ریڈی ہو گیا، ملازمہ نے بتایا تو سب اٹھ گئے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا اور سب اپنے کمروں میں چلے گئے۔ آپ سے میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے نہیں آنا یہاں، پھر بھی آپ نے اپنی منمانی کی، آمنہ نے غصے سے کہا۔ اپنی آواز آہستہ رکھو، اس نے مڑ کر تنبیہ کی۔ کیوں رکھوں؟ جب میں یہاں نہیں رہنا چاہتی تو کیوں مجھے لے آئے یہاں؟ اچھا بھلا بابا کہہ رہے تھے کہ یہاں آ جاؤ، لیکن تم ہی نہیں مان رہے تھے۔ کیا ہے یہاں؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہاں کم از کم ایک اچھی لائف تو ہماری منتظر تھی، لیکن نہیں، تمہیں تو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے۔ تو تم کیا چاہتی تھی کہ میں اپنا گھر ہونے کے باوجود گھر داماد بنتا؟ اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس، پھر ناشکری عورت کیوں ناشکری کر کے اللہ کو ناراض کرتی ہو؟ سب کچھ ہے، میں ہی ناشکری ہوں۔ وہ بڑبڑاتی خود پر کمبل ٹیک کرنے لگی۔ میں آج بہت خوش ہوں، میرے دونوں بچے آج میرے پاس ہیں، افضال صاحب نے خوشی سے کہا۔ خوش تو میں بھی بہت ہوں، کون ماں باپ اپنی اولاد کے پاس خوش نہیں ہوتا؟ دیکھا تھا آپ نے کیسے بچوں کے آنے سے گھر میں رونق ہو گئی۔ یہ اچھا ہوا کہ باقر پہلے شفٹ ہو گیا یہاں، ورنہ پاریا کی شادی کے بعد یہ گھر بالکل سونا ہو جاتا۔ پاریا کی شادی کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اتنی جلدی اپنی بیٹی کو رخصت نہیں کروں گا میں، ایک نہ ایک دن تو کرنا ہے نا۔ اور اگر اس کے سسرال والے کہتے ہیں شادی کا تو کیا آپ انکار کر دیں گے؟ اور کوئی جلدی نہیں ہے، پورے 25 کی ہو گئی، یہی صحیح عمر ہوتی ہے شادی کی۔ وہ ثاقب کو کہانی سنا رہی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے نمبر دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ثاقب جو انہیں آنکھ سے پرنس اور پرنسس کی کہانی سن رہا تھا، اپنی پوپو کے چپ ہونے پر اس نے بدمزہ ہوتے انہیں دیکھا جو فون کو پکڑے مسکرا رہی تھی۔ پوپو، اس نے ہلایا۔ کس کا فون ہے؟ کسی کا بھی نہیں، اس نے موبائل کو سائڈ پر رکھتے کہا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہو، اس نے اپنی چھوٹی سی پیشانی پر بل ڈال کر کہا۔ نہیں تو، اس نے حیران ہو کر اس کے بل دیکھے۔ نہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہو، میں نے دیکھا انکل کی کال تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ میں نے تصویر دیکھی تھی، ابھی بابا نے مجھے دکھائی تھی انکل کی۔ اس نے اسے بتایا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کے انکل ہے۔ ہاں ہاں، اچھا،
ہاں، اس نے زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ تبھی دوبارہ کال آنی شروع ہو گئی۔ اچھا، اپنے انکل سے بات کرو گے؟ اس کے پوچھنے پر اس نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے کال کیوں نہیں پک کی؟ سلام کا جواب دے کر اس نے پیار بھرا شکوہ کیا۔ ثاقب کو سٹوری سنا رہی تھی۔ اچھا انکل۔ اس کے بولنے پر فاریہ نے موبائل اس کی طرف کیا کیونکہ ویڈیو کال تھی۔ ہائے لٹل چیمپ، اس نے ہاتھ ہلایا۔ ہائے نہیں بولتے بابا کہتے ہیں، سلام کہتے ہیں، اس نے بڑوں کی طرح سمجھایا۔ اوکے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ آئی ایم پیٹ گڈ۔ تو کون سی سٹوری سن رہے تھے آپ؟ پرنس اور پرنسس کی؟ وہ کیوں؟ آپ تو بوائے ہو، آپ کو تو اسپائڈر مین والی سننی چاہیے۔ نو آئی ڈونٹ لائک دیٹ۔ اوہ صحیح، چلو یار پھر میری اپنی پپو سے ہی بات کروا دو۔ جی کیا اتنے دنوں بعد فون کیا ہے اور بدلے میں تم حال وغیرہ پوچھنے کے جی کہہ رہی ہو؟ دس از ناٹ فیئر۔ ہاں۔ اچھا کیسے ہیں آپ؟ مس کیا مجھے؟ پہلے تو ٹھیک نہیں تھا لیکن اب ہو گیا ہوں، اور مس تو تمہیں بہت کیا۔ تم نے مجھے کیا؟ نہیں، تم بھولے ہی نہیں تو یاد کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کے جواب پر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ آج وہ روز کے برعکس پیار بھرے جملے بول رہی تھی۔ لگتا ہے میرے اتنے دنوں کی دوری نے تم پر اچھا اثر کیا ہے، پتہ نہیں۔ وہ خاموش ہوئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے علی، تمہارے کام سے تم پوجی ہوتے تو میں خوش ہوتی، لیکن تم ایک ایجنٹ بھی ہو۔ تمہارا کام ہی ایسا ہے کہ 100 لوگ تمہارے دشمن ہوں گے۔ میں تمہیں کونے سے ڈرنے لگی ہوں۔ اسے اس کا لہجہ بھیگا لگا۔ فاریہ، کچھ نہیں ہوگا مجھے، اور یہ کام میں نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے اپنے ملک کی قوم کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کے لیے اگر مجھے جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، بلکہ شہادت کا جام پیوں گا۔ اور زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنے وقت سے پہلے تو نہیں مر سکتے، اور نہ ہی اپنے وقت سے زیادہ زندگی جی سکتے ہیں۔ اس لیے موت سے کیا گھبرانا، تم اپنا دل مضبوط کرو۔ میری فاریہ تو بہت بہادر ہے۔ میں جب تک زندہ رہوں گا میری ساری وفائیں تمہارے نام ہوں گی۔ کیا تم میرے ساتھ وفا نبھاؤ گی؟ مرتے دم تک، اس نے جواب دیا تو مسکرایا۔ وہ بلا کہاں اسے اداس دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے دوسری باتیں کرنے لگا۔ وہ جب سے اہلا کے گھر سے ہو کر آئی تھی اس کی طبیعت کچھ بوجھل سی تھی، اس کا دل بھی خراب ہو رہا تھا۔ ابھی وہ کہہ کر کے آئی تھی کہ دوبارہ اس کا دل خراب ہوا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی واش روم کی طرف دوڑی۔ وہ واش بیسن پر جھکی کہہ کر رہی تھی کہ کمرے میں طلحہ کی آواز آئی جو اسے آواز دے رہا تھا۔ اس نے تولیے سے منہ تپتپایا اور باہر آئی۔ 2 بار کرنے سے اس کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر پریشان فکر مند سا اس کی طرف بڑھا۔ کچھ نہیں، شاید وہاں کھانا کھایا تھا وہی سوٹ نہیں کیا، اس لیے دل خراب ہو رہا ہے۔ اس نے اس کی فکر مندی پر مسکرا کر اپنا اندازہ بتایا۔ کب سے ہو رہا ہے؟ اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ صوفیہ کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا، لیکن اس کا نہیں وہ جانتا کہ کس حالت میں کے وغیرہ آتی ہے۔ جب سے وہاں سے آئی ہوں، چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی واش روم بھاگی۔ وہ واش بیسن پر جھکی تھی کہ اسے اس کی شوخ آواز آئی۔ یہ میرے منع یا منی کی آنے کی اطلاعات ہے۔ اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میری یہاں طبیعت خراب ہے اور آپ کو شرارتیں سوجھ رہی ہے۔ میں کوئی شرارت نہیں کر رہا، بلکہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ خوشخبری کی بات ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، کنفرم بھی ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نے کنفرم کر دیا تھا۔ طلحہ کے چہرے پر تو باپ بننے کی خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس خوشخبری پر صوفیہ کے اندر ایک نیا سا احساس پیدا ہو رہا تھا جو کہ ممتا کا تھا۔ بے شک یہ احساس ہی بہت دل پر ایک ہوتا ہے، اسے لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ گھر آ کر انہوں نے سب کو نیوز دی تو سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ سب نے انہیں سدا خوش رہنے کی دعا دی۔ دادی نے تو اپنے خاندانی کنگن تک صوفیہ کے حوالے کر دیے تھے، کیونکہ وہ ان کے پوتے اور نواسے کی ماں بننے والی تھی۔ ساتھ ہی اسے خوش رہنے اور اپنا خیال رکھنے کی سخت ہدایت بھی دی۔ یہ احساس ہی اس کے لیے خوش کن تھا کہ ایک وجود اس کے اندر اب پل رہا ہے، اس کی محبت کی نشانی۔ وہ بہت خوش تھی، لیکن اسے طلحہ کا سامنا کرنے سے بھی شرم آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ آنکھیں بند کیے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کے لیے لایا گیا جوس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کے سامنے بیٹھا اور اس کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ یہ وہ عورت تھی جو اس کی محبت تھی اور اب اس کے بچے کی ماں کے عہدے پر فائز ہونے والی تھی۔ اس کے لمس پر اس نے آنکھیں واقعی تو اس کا مسکراتا چہرہ اس کے دل کے تار چھیڑ گیا۔ آج تو اس کی مسکراہٹ کی جب ہی نرالے تھے۔ بہت بہت مبارک ہو، اس نے اس کے ہاتھ تام کر انہیں آنکھوں سے لگاتے کہا۔ آپ کو کیسا لگ رہا ہے پروموشن ہونے پر؟ اس نے شرارت سے کہا تو اس کی شرارت پر پہلے اسے آنکھیں دکھاتی، بعد میں ہنس پڑی اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔